अस्सलाम वालेकुम। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। अगर तुमने नीचे कोई तमाशा किया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरजाल और रिजा दोनों ज़ीने उतर रहे थे जब वो उसकी कमर पे हाथ टिकाए उसके कदम नीचे आता आहिस्ता मगर सख्ती से भरपूर लहजे मुखातिब हुआ। हा हा हा। अरजाल जैदी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यानी रिजा जैदी बेवकूफ़ है जो भरी महफिल में अपनी इंसल्ट करवाएगी? मैं तो तुम्हारी माँ को जिद करने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो किया उसका हिसाब लेने और अपने डैड को बेगुनाह साबित करने यहाँ आई हूँ। और अब मुझे जाविया शाह को भी ढूंढना होगा क्योंकि वही फसाद की जड़ है। पहले फुप्पू को तलाक दी और फिर मेरे डैड को रिसवा किया। रिजा ने इरसाल की तरफ देखकर दिल में आलियाना बेगम और जाविया शाह से मुतालिक अपनी नफरत का इजहार किया था, जबकि उसके चेहरे से उसके दिलो दिमाग में चल रही जंग का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि वो बज़ाहिर तो मुस्कुराती ज़ीनें उतर रही थी जिससे कुछ भी अखज़ नहीं किया जा सकता था। नहीं, कोई तमाशा नहीं करूँगी। ये घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरे डैड का घर भी है। उसके तीखे अंदाज में दिए गए जवाब पे मुतमईन हो गया। वो नीचे मौजूद सभी मेहमानों की मौजूदगी पर महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने मसनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा रखी थी। वो दोनों उसी मुस्कुराहट से नीचे उतरे और अब आकाजान सब मेहमानों से इरजाल दोनों का तारुफ करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ कुछ मेहमान तो इरजाल को जानते थे और कुछ ने एक बिजनेसमैन के तौर पर सिर्फ उसका नाम ही सुन रखा था। इरजाल ने उनसे मिलो, ये है हमारे दोस्त राशिद खान। इरजाल जब कुछ मेहमानों से मिल लिया तो आगाजान उसे एक कोने में खड़े उन्हीं के हमउम्र के पास ले गए जो उसे देखकर बकल गिर हुए, तो वो भी मुस्कुराता हुआ अपनी बाहें फैला गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने अकीदत से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, उन्होंने शफकत से जवाब दिया। और सुनाओ भाई बरखुरदार, तुम्हारे आगाजान बताए थे कि तुम्हें शादी की बहुत जल्दी थी। उसका चेहरा तकते कहका लगा उठे जो उनकी बात पे खजल सा दिखाई दे रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ मजबूरी थी तो जल्दबाजी में निकाह करना पड़ा। वो खफीफ से मुस्कुराहट से बोला। अरे बरखुरदार, आप सीधी तरह कहिए ना कि आपको ये डर था कि सबको दो दो दफ़ा दावत देनी पड़ेगी, इसीलिए आपने आसान सा हल निकाला और निकाह कर लिया ताकि एक दफ़ा ही सबको दावत पे मदऊ करना पड़े। राशिद खान का मज़ाही अंदाज जो वो खिफ़्फ़त और संजीदगी से खड़ा था उसे हंसने पर मजबूर कर गया। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हल्के कहकहे समेत कहने लगा। राशिद खान से उसकी पहली मुलाकात थी, इसके बावजूद वो उनकी कंपनी बहुत इंजॉय कर रहा था क्योंकि वो बहुत खुश इखलाक थे और इंसान अपने चेहरे या स्टेटस से नहीं बल्कि अपने इखलाक से पहचाना जाता है, और वो भी उनकी खुश इखलाकी के सबब उनके साथ बहुत अकीदत से पेश आ रहा था। जबकि रिजा को तो अमल पकड़ कर स्टेज पे ले जाकर बिठा चुकी थी। वो आला तर्ज के मखमली काउच पे विराजमान एक दुल्हन की तरह खामोशी से नजर झुकाए बैठी थी। रिजा मेरी जान, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इब्तिहाज जैदी काफ़ी देर से उसके झुके चेहरे पे दुख के आसार देख रहे थे, इसीलिए उसके पास आते इस्तफसार करने लगे। नहीं डैड, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उसने एक नज़र उन्हें देखा जो अब काउच पे उससे ज़रा फासले पर विराजमान थे और फिर अपनी नज़र झुका ली। लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी दुखी है? क्यों? मेरा दिल नहीं मान रहा। उसके सर पे हाथ रखते शफकत से बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है सामने वाले अजियत में हैं, लेकिन अजियतों के रंग नहीं होते, ये तो कोई कई तरह की होती है। और मेरी सबसे बड़ी अजियत ये है कि आपको इस घर में रहना पड़ रहा है जिस घर के मकीनों ने आपको रुस्वा तुल्खियों के कोई जज्बा ही नहीं बख्शा। तो जब आप तकलीफ में रहेंगे तो फिर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? उसने आंखों में अचानक उमड़ने वाले नमकीन पानी पीछे धकेला और अपने गोद में रखे दुधिया हाथों को तकती लहजे में दर्द समोए कहती। इब्तिहाज जदी को आज अपनी उम्र से बड़ी लगी। नहीं प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्यों फिक्र कर रही हो? बस कुछ ही दिनों की बात है, एक दफ़ा बीजान पूरी तरह से ठीक हो जाए तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उसका सर अपने सीने पर रखते प्यार से थपकते वक्त तमी लहजे में बोले, जिस पर रिजा ने सर उठाकर एक नज़र अपने बाप के चेहरे को देखा जिस पर थकन और दर्द के आसार नुमाया थे। नहीं डैड, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, आपको बेकसूर साबित करना, और ये मैं करके रहूंगी। उनका चेहरा तकती दिली दिल में उनसे मुखातिब थी। डैड नीचे चलिए, मेरे कुछ यूनी फेलोज आए हैं, इनसे एक दफ़ा मिल लीजिए। वो काफ़ी मरतबा आपके बारे में पूछ चुके हैं। और हम उन्हें रिजा के पास देखकर स्टेज पर आया। जो अब उसकी पुकार पर रिजा का सर अपने सीने से हटाते दूर हुए। उसके कहने पे रिजा को तसल्ली बख्श निगाह से तकरीबन दिलासा देते उठ खड़े हुए और खामोशी से उसके हमरा चल दिए। फारिस, तो किधर रह गया? मैं कब से तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ लेकिन तू मिल ही नहीं रहा। मुर्तसिम उसे काफ़ी देर से मेहमानों की भीड़ में तलाश कर रहा था जो उसे अब जाकर लाउंज के दरवाजे से नमूदार होता दिखाई दिया। मेरे एक दोस्त की तुर्की से कॉल आ गई थी, यहाँ बहुत शोर था इसीलिए बाहर गया था, उसने वजाहत दी। ओ अच्छा,
चल आ फिर तुझे अपनी भाभी से मिलवाता। उसका बाजू खींचते वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे दोनों भाइयों की शादी हुई, तो फिर एक भाभी से क्यों, दोनों भाभी से मिलवाओ ना। उसने चलते हुए स्टेज की तरफ निगाह दौड़ाई जहाँ अब दुल्हन के इर्द गिर्द काफ़ी औरतें जमा उसे सलामी दे रहे थे, तो कोई इस नवे नवेले जोड़े को सदा खुश रहने की दुआएं देती स्टेज से उतर रही थी। मेरी छोटी भाभी की तबीयत कुछ खराब, इसीलिए वो लोग थोड़ी देर तक आए थे। तब तक आओ तुम्हें बड़ी भाभी से मिलवाता हूँ। वो लोग अब स्टेज के करीब पहुंच चुके थे। यार यहाँ कितनी औरतें हैं, फिलहाल यहाँ से चलो, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। उसने मुर्तसिम से अपना बाजू छुड़वाया। नहीं, तुम अभी चलो, औरतों का क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगी, एक जाएगी एक आएगी। मेरी चांद सी भाभी का मुखड़ा तो देख लो, क्या पता बाद में तुझे भी वो कोई अपनी ही तरह की लड़की ढूंढने दे। वो पहले जरा संजीदगी में शरारत से बोला। उसकी बेतुकी बात पे फारिस उसे ताज्जुब से देख कर रह गया। तुम्हें शादी के अलावा और कोई बात नहीं आती है क्या? उसने चेहरे पे कुसीले तासुरात सटाए उसे घूरा। नहीं आती, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द तेरी शादी का लड्डू खाऊं। उसने कोहनी मार कर उसे छेड़ा। फिर तो तू लड्डू भूल ही जा, क्योंकि मैं ना ही शादी करूंगा और ना ही लड्डू तेरे नसीब में होंगे। उसके संजीदा सर्द लहजे पे मुर्तसिम की नज़रें बेसाख्ता उसका चेहरा तकने लगी, जो बेतासुर दिखाई दे रहा था। अच्छा रिलैक्स, गुस्सा मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। चला फिर भाभी से मिल ले। शादी नहीं करनी तो मत करना। मुर्तसिम उसके सर्द लहजे से खाए मजाक को परे रफ्ता संजीदगी से बोला। हाँ चलो। वो भी हार मानता उसके इतने इसरार पर स्टेज की जानिब चलने लगा। अभी उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था जब मोबाइल की बिप ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। उसने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाला और बिला ताखिर कॉल पिक करते कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। उसके सलाम के बाद उस जानिब से भी कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी, जो पास खड़े मुर्तसिम ने भी देखा। जी ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। उसने परेशान कुन लहजे में कहते राब्ता मुनक़ता किया और एक नज़र मुर्तसिम पे डाली, जो तजस्सुस व फिक्र से सवाली नज़र उसके चेहरे पे ही टिकाए हुए था। मुर्तसिम, मेरी कज़िन की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। उसके इस्तफ़सार करने से पहले वो उसे जल्द बताने लगा। ओह, किसकी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। वही मेहरमा शाह। उसने कहते साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। ओह, जावियर अंकल की बेटी मेहरमा। राइट। वो उसके हमकदम आता तस्दीक करने लगा। हाँ वही, उसने तेज़ी से चलते हुए कहा। ओहो, फारिस शाह को अभी से मेहरमा शाह की फिक्र होने लगी है, तो आगे चलकर क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि फारिस शाह मेहरमा शाह को अपना दिल दे बैठा है? मुर्तसिम उसका चेहरा नजरअंदाज करता, जो मुंह में आया बस बोलता चला गया। शट अप, जस्ट शट अप मुर्तसिम। तुमने हर बात को मजाक समझ रखा है क्या? तुम जानते हो मेहरमा शाह ने आज खुदकशी करने की कोशिश की है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरे मामू जान को मेरी अशद ज़रूरत है, तो फिर मैं कैसे उन्हें ऐसे वक्त में अकेला छोड़ सकता हूँ? जब मॉम की डेथ हुई तब सावी मामू ही थे जिन्होंने मुझे पाला, क्योंकि डैड को तो तब कुछ होश ही नहीं था। आज उनकी बेटी तकलीफ में है, जिसकी वजह से वो दर्द में मुब्तला है। और दूसरी बात, मेहरमा शाह सिर्फ मेरी कज़िन है, मैं उससे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सिली। वो मुर्तसिम को गुस्से से घूरता सर्द लहजे में जब बोलता तो बोलता ही चला गया, लेकिन आखिरी अल्फाज बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ता खामोश हो गया। फारिस, तुम क्या बोल रहे थे? सिली मतलब? सिली नाम पर अचानक ही मुर्तसिम चौंका, क्योंकि सिलिकॉन लोगों को इस घर में आए तकरीबन एक महीना हो चुका था, और इस दौरान वो रिजा के मुंह से कई दफ़ा सिलिकॉन को सिली मुखातिब करते सुन चुका था। मेरा मतलब है, मैं बहुत सिली हूँ, और सिली लोग किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। उसने फ़ौरन आम सा लहजा अपनाया, क्योंकि मुर्तसिम को अपने माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वो तो खुद से भी अपना माजी शेयर नहीं करता था, क्योंकि उसके माजी में उसकी दुश्मनी जहाँ मौजूद थी, जिस पे वो किसी की हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। मोहब्बत तो पागल और नादान शख्स ही करते हैं, समझदार लोगों का एक खेल नहीं। उसने सपाट लहजे में कहा। मोहब्बत खेल नहीं, इबादत है, ऐसी इबादत जिसमें बेहद जुनून है, ऐसा जुनून जिसके दो ही रास्ते हैं, पहला आज़ादी और दूसरा बर्बादी। उसके चेहरे पे एक पल को करब वाज़ेह हुआ, जिसे वो महारत से छुपा गया था। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ। मामू जान हॉस्पिटल में इंतज़ार करोगे? सर झटकता मजबूत लहजे में कहता कदम कदम चलता अपनी गाड़ी तक आया, क्योंकि वो लोग बातें करते करते लाउंज से बाहर आ चुके थे। मुर्तसिम उसे गाड़ी में बैठता देख कर अभी तक उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। फारिस, तो मुझसे जितना भी छुपा ले, लेकिन एक बात आज मैं जान गया हूँ कि तुझमें किसी से शदीद मोहब्बत है, क्योंकि इतनी गहरी बातें तो किसी हीर से बिछड़ा हुआ रांझा ही कर सकता है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन थी जिससे फारिस शाह ने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की, क्योंकि तुम्हारी आंखों का ये दर्द मुझे बताता है कि किस्मत ने तुम्हें उससे जुदा कर दिया। तुम्हारी आंखों में हिजरत के गहरे बादल दिखाई देते हैं, जिसमें बरसात की उम्मीद तक नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने तुम्हें तोड़ दिया? लेकिन जो भी है, मैं सच्चाई जान कर रहूँगा। दिल ही दिल में एक कसम लिए कहता उसकी गाड़ी को घर की राहदारी से निकलता देख कर रह गया। क्या तुम चल पाओगी, या फिर किसी नोवेल के हीरो की तरह तुम्हें अपने बाजू में उठाकर नीचे ले जाऊं? वो बेड पे लेटी थी,
جب روباز اس کے پاس آتا اس کے اوپر ذرا جھکتا ہوا طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، میں چل سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی سلیکان اتنی کمزور نہیں کہ چھوٹی موٹی بیماری سے لڑنے کی سکت ہی کھو دے۔ وہ بیڈ پہ دونوں ہاتھ رکھتی اٹھ بیٹھی، جبکہ وہ اس کے ہوش ربا حسن سے اب نظریں چرا رہا تھا۔ چلو اب کیا سوچ رہے ہو؟ وہ پاؤں فرش پہ رکھتی اپنی ہیل کے سٹرپس بند کرنے لگی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر تم میں اتنی ہی سکت ہے تو جب ہم نیچے جا رہے تھے تب تم ٹکرا کر میرے ہی بازوں میں کیوں جڑ گئی تھی؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں رباز ایدی کا لمس مانوس کرنے لگا ہے؟ پہلے طنز و مزاح اور بعد میں شریر سا بولا، جبکہ اس کے الفاظ پہ سلیکان کی پیشانی پہ بل نمودار ہے۔ میں نے سنا تھا کہ چوٹ دل پر لگتی ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، لیکن آج پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ دل کے ساتھ ساتھ نفرت کی چوٹ بھی پاگل کر دیتی ہے۔ تم سلیکان زدی سے نفرت میں اس قدر آگے نکل چکے ہو کہ اب تمہیں الہام بھی ہونے لگے ہے۔ چہ میں لندن کے ایک مشہور پاگل خانے کو جانتی ہوں، تم کہو تو وہیں تمہاری بکنگ بھی کروا دوں، کیا خیال ہے؟ اسے اپنی باتوں سے مکمل تپا کر اسے دیکھنے لگی، جو اسے کچا چبانے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ تم نے ابھی میرا پاگل پن نہیں دیکھا، اس لیے آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔ جس دن میرا جنون دیکھو گی مجھ سے پناہ مانگو گی۔ اسے اپنی طرف کھینچتا اس کا رخ موڑ کر اس کا بازو پیچھے لے جا کر کمر پہ مروڑتا گررایا۔ اس کی دہکتی سانسوں کی تپش اس کی گردن پہ پڑتی سلیکان کو خائف کر رہی تھی، لیکن وہ بھی سلیکان زدی تھی، محبت کو کمزور اور نفرت کو طاقت سمجھتی تھی، اسی لیے وہ اپنی یہ طاقت ہرگز نہیں کھونا چاہتی تھی۔ درد ہو رہا ہے سلیکان بیبی کو؟ وہ اس کے بازو پہ مزید دباؤ ڈالتا ہوا بولا۔ جب درد بڑھ جائے، جب نفرت اور انتقام کا جنون زندگی بن جائے، جب ہاتھ کی لکیروں میں مقصد کی نشانی ہو، تب خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہیں رہتا۔ اور اس کی رفت سے نکلتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی نڈر لہجے میں بولی، کسی سے نفرت کرنا آسان نہیں ہوتا، نفرت تو وہ ہے جو میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں اس کے مقابل کھڑا کہنے لگا، نفرت کیا ہے یہ تمہیں جلد ہی سمجھ آ جائے گا، بس تم دیکھتے جاؤ۔ سلیکان وہ نہیں کرتی جو مقابل سوچتا ہے، سلیکان جو کرتی ہے جو مقابل کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتی۔ وہ اس کا چہرہ تکتی دل ہی دل میں اس سے کہہ رہی تھی، جو اسے سپاٹ چہرے سے تک رہا تھا، کون کیا کرتا ہے یہ تم وقت پر چھوڑ دو، کیونکہ وقت اور اس قسمت بنا شطرنج کے اپنی بازی کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ کھیل کھیل کو نہیں زندگی سمجھتے ہیں، اسی لیے تم بھی سب وقت کے دھارے پر خود کو بہنے دو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے کہتی آگے چلتی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ سلیکان اور رباز جب نیچے جا رہے تھے تب بخار کی وجہ سے اسے چکر آئے۔ وہ بے ہوش تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کمزوری کے بعد اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مرتسم جو اوپر اپنے روم میں شاید کچھ لینے اوپر آیا، جب اس نے دونوں کو دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا، کیونکہ سلیکان اسی کے سہارے بمشکل کھڑی تھی۔ اور پھر وہ اس کی حالت کے پیش نظر اسے دوبارہ اندر لے گیا اور مرتسم سے کہا کہ اگر جان کو بتا دے کہ سلیکان کی طبیعت کچھ خراب ہے، جس وجہ سے وہ لوگ کچھ دیر تک نیچے آئیں گے، کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر اندر سے پریشان تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی بالکل بھی نہیں جھلکی تھی، جس وجہ سے اس کے احساسات اور اس کی دل سوچ جاننا سب کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے احساسات چھپانے میں ماہر تھا۔ آرام سے چلو، کیوں اتنی جلدی مچا رکھی ہے؟ مہمان کہیں بھاگے نہیں جا رہے۔ وہ اسے جلت میں سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ٹوکنے لگا، کیونکہ وہ ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور وہ نہ چاہتے بھی اس کی فکر کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا بالکل اپنے ساتھ لگاتا نیچے اترنے لگا۔ سلیکان جو اس سے فاصلہ قائم کیے نیچے جا رہی تھی، اس کی حرکت پہ بس گھور کر رہ گئی، کیونکہ اتنے سارے مہمان دیکھ کر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر کوئی اور وقت ہوتا اور وہ دونوں تنہائی میں ہوتے تو وہ اسے بہت کچھ سناتی، لیکن اس وقت ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ جب کچھ لوگوں نے ستائش سے اس جوڑی کو سراہا تو وہی کچھ نے حسد کی نگاہوں سے بھی دیکھا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ حسد اور نفرت کی آگ میں عمل زیدی ہی جل رہی تھی۔ رباس یوں ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسٹیج کی طرف بڑھا اور دوسرے کاؤچ پر اسے بٹھاتا خود بھی اس کے ہمراہ بیٹھ گیا، جبکہ ارزال جو پہلے مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھا اب وہ بھی ایک کاؤچ پر رجا کے ہمراہ برچمان تھا۔ اب یہ سیریمنی اپنے عروج پر تھی، کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا تو کوئی سیلفیز لینے میں، کوئی بیٹھا کھانے کا ویٹ کر رہا تھا تو وہیں فوٹوگرافر اسٹیج پہ کھڑا اب دھڑا دھڑ ان دونوں جوڑیوں کی تصاویر بنا رہا تھا۔ اس نے ان کی کچھ تصاویر تو بیٹھے ہی لے لی تھی اور اب رجا اور سال کو کھڑا کیے ان کے کئی طرح کے الگ الگ پوز بناتا تصویریں بنا رہا تھا۔ ایک پوز تو ایسا تھا کہ رجا غصے اور شرم کے مارے لال ٹماٹر چہرے سمیت کبھی ارزال تو کبھی اس فوٹوگرافر کو گھورتی، کیونکہ اس میں فوٹوگرافر نے ارزال کو رجا کو پیشانی پہ بوسہ دینے کے لیے کہا تھا۔ فوٹوگرافر کی بات پہ ارزال ہنستا وہ فوراً سے پکڑ کر بوسہ دے چکا تھا، جبکہ رجا اس کی حرکت پہ اندر تک کھول رہی تھی۔ پھر فوٹوگرافر نے رباس اور سلیکان کو کھڑا کیا اور ان کا فوٹو سیشن جاری ہوا، جو انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ سے رجا اور ارزال کی طرح سارے پوز بنوائے تھے۔ فوٹو سیشن کے بعد اب کھانے کا دور چلا تھا۔ سبھی مہمان خانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
تو وہیں وہ دونوں جوڑے خاموشی سے اسٹیج پہ بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ٹیبل پہ کھانا رکھا گیا تھا جو روباس اور ارزال نے تو شروع کر لیا، لیکن وہ دونوں بہنیں چوں کی توں بیٹھی رہی۔ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ ارزال نے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، بے تاثر لہجے میں ایک لفظی جواب دیا گیا۔ اوکے، ایز وش۔ وہ کندھے اٹکاتا کھانے میں مشغول ہو گیا، جبکہ روباس نے تو ایک دفعہ بھی اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کچھ کھائے گی بھی یا نہیں۔ اس کی بلا سے بھوکی رہے، اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو مرتسم سب کو کھینچ کر اسٹیج سے نیچے لے آیا اور انہیں وہاں موجود مین ٹیبل پہ لا کے ایک طرف بٹھا دیا۔ چھوٹے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ارزال نے دبے دبے غصے میں کہا۔ پاگل پن تو آپ دونوں بڑے بھائیوں نے کیا ہے۔ بنا بتائے نکاح کر لیا اور میں اکیلی جان پیچھے ہی رہ گیا۔ سو نکاح تو آپ لوگوں نے کر لیا، اور اب میرے بھی کچھ ارمان ہیں جو مجھے پورے کرنے دیجیے۔ وہ پہلے مصنوعی دہائی دیتا اور پھر شوخ انداز میں کہہ کر اسٹیج کی طرف بڑھا، جس سے کچھ لڑکے مل کر کاؤچ وغیرہ اٹھا رہے تھے۔ شاید اس اسٹیج کو ڈانس فلور بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سبھی مہمان ششپن سے اس گھر کے سب چھوٹے سپوت کی حرکت ملاحظہ کر رہے تھے، جسے نہ جانے کیا سوچی تھی کہ پورے کے پورے اسٹیج کو بدلنے کے چکر میں تھا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں مرتسم زیدی آپ سب کو اس مبارک موقع پر کچھ سنانا چاہتا ہوں، سوری کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر تھوڑی سی دیر میں اسٹیج کا نقشہ بدل چکے تھے، اور اب وہ ہاتھ مائک لیے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اسٹیج پہ کھڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہر طرف اندھیرا ہو گیا، جبکہ اسٹیج کے بیچوں بیچ ایک سفید لائٹ روشن ہوئی تھی۔ میوزک کی آواز سب کو اس طرف متوجہ کر گئی۔ مرتسم زیدی فل فارم میں کچھ لڑکوں کے ساتھ لیے سب سے آگے کھڑا اسٹیج پہ پرفارم کر رہا تھا، جبکہ امل بھی اب اسٹیج پہ آ چکی تھی۔ میوزک بج رہا تھا اور سب اسی میں مگن تھے۔ امل نے ڈریس چینج کر لیا تھا، اب وہ پنک لہنگا زیب تن کیے سانگ کی مناسب ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ امل تیکھے انداز میں ڈانس فلور پہ اسٹیپس لیتی مرتسم زیدی کو مزید اپنا دیوانہ کر رہی تھی۔ ان دونوں کی پرفارمنس ختم ہوتے ہی ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، جبکہ کوئی اس محفل میں ایسا بھی تھا جو مرتسم اور امل کو ساتھ دیکھ کر ناخوش دکھائی دے رہا تھا، اور وہ کوئی نہیں، ارحم زیدی تھا۔ جی تو اب باری ہے ہمارے نیولی ویڈ کپلز کی۔ مرتسم مائک ہاتھ میں لیے تالیوں سے سب کی داد وصول کرتا اب ان دونوں کو اسٹیج پہ مدعو کر رہا تھا، جبکہ ان چاروں کو اس کی بات پہ صاف سن گیا، لیکن مہمانوں کی موجودگی کو مدنظر رکھتے ہوئے مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر کچھ لڑکے مرتسم کے اشارے پہ ان دونوں کو ایک روم میں لے گئے، جس سے وہ تقریباً 5 منٹ بعد باہر آئے۔ اور اس دوران مرتسم زیدی مائک میں ہاتھ میں پکڑے سبھی مہمانوں کو اپنی باتوں سے بھرپور انٹرٹین کر رہا تھا۔ اب ان دونوں نے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر بلیک ویسٹ کوٹ زیب کر رکھا تھا، کیونکہ مرتسم کے دوستوں نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی پرفارمنس کے لیے جو سانگ سلیکٹ کیا گیا ہے اس پہ یہی کپڑے ان دونوں پہ جچ رہے تھے۔ تو ایک بار پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور پھر رنگ برنگی لائٹس آہستہ آہستہ روشن ہونے لگی۔ ارزال اور روباس دونوں ہی پنجابی ڈانس سے اسٹیج پر فائر کر رہے تھے۔ روباس نے ایک انداز میں سلیکون کی طرف دیکھ کر گانے کے یہ بول کہے تھے۔ ارے بچپن سے اس کا ایک دیوانہ تھا جس کا کام گلی کے عاشق پرے ہٹانا تھا۔ جب سلیکون نے بھی نظر اٹھا کر اسے ہی دیکھا تھا، دونوں کی نظریں بیک وقت ملی تھی، اور جیسے ہی ملی دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ آج ان دونوں بھائیوں کی پرفارمنس دیکھ کر بہت سی لڑکیاں ان پر دل ہار چکی تھی، لیکن وہ دونوں تو اب کسی اور کے تھے، اور یہی سوچ کر بہت سی لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ امل جو کونے میں رکھے ایک ٹیبل پہ موجود ان کی پرفارمنس دیکھ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ روباس کو سلیکون سے چھین لے۔ وہ حسد بھری نگاہوں سے کبھی ایک ٹیبل پہ موجود سلیکون کو دیکھتی تو کبھی اسٹیج پہ پرفارم کر رہے روباس کو حسرت سے۔ ارزال ریجا کی طرف دیکھ کر معنی خیزی سے کہا تھا، اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا چاندنی رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی، اور وہ تو پھر ریجا زیدی تھی، اس کی بیوی، تو اسے دیکھ کر اس کا دل کیسے بے قابو نہ ہوتا۔ اس کے روپ سے قتل ہوئے تو چرچا شروع ہوا۔ ان کی پرفارمنس جیسے ہی ختم ہوئی
تو وہ دونوں بہنیں بھی ان کے سحر سے آزاد ہوتی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ ہر طرف تالیوں کا شور تھا اور پھر اسی طرح ان کی پرفارمنس کے ساتھ آج کی ولیمے کی سیریمنی بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آہستہ آہستہ سبھی مہمان اب گھر جا رہے تھے، جبکہ عالیانہ بیگم زرکم زیدی کے لاکھ کہنے پر بھی نیچے نہیں آئی تھی، نہ ہی اس فنکشن میں شامل ہوئی۔ اور آج عالیانہ بیگم کے متعلق جب بھی کوئی پوچھتا وہ کہتے کہ اپنے بھائی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ میکے گئی ہے، جس پہ کوئی مطمئن تو نہیں ہوا، لیکن جو بھی تھا انہوں نے فی الحال کے لیے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ آغا جان اور بی جان صرف سیریمنی کے اختتام کے منتظر تھے، کیونکہ اس کے بعد عالیانہ بیگم کی کلاس دینے کا ان کا پورا ارادہ تھا، کیونکہ آج ان کی وجہ سے آغا جان کا سر جھکا تھا اور اس بات کے لیے وہ شاید انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرنے والے تھے۔ ماموں جان، مہرمہ کیسی؟ جو ریش ڈرائیو کرتا جلد میں ہاسپٹل پہنچا تھا، کوریڈور میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ کر ان کی طرف لپکتا ہوا فکر مندی سے استفسار کر رہا تھا، جبکہ ان کے ساتھ ایک اور وجود بھی دیوار سے ٹیک لگائے پریشان حال کھڑا تھا۔ اب بہتر ہے، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فارس، آپ ایک دفعہ اس سے مل لیجیے۔ اب بھی وہی بے تاثر لہجہ۔ ان کی بات پہ سر ہلاتا، ازبات میں ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے موجود ایک روم کا دروازہ وا کرتا اندر گم ہو گیا۔ اجڑتے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، نازک ہاتھوں میں سوئیاں لگی تھی، لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی، وہ تو اس ظاہری درد سے بے نیاز اپنے اندر کے درد سے لڑ رہی تھی۔ مہرمہ، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، جو اس کی موجودگی سے واقف ہوتے ہوئے بھی اسی حالت میں لیٹی ٹس سے مس تک نہیں ہوئی تھی۔ جی، کمزور مگر کرب سے چور آواز میں ایک لفظی جواب دیا گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جو کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر ٹکائے چھت کو تک رہی تھی، اس کے سوال پر بے ساختہ اس کی نظروں کا رخ اس کے چہرے کی جانب آیا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ملی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں کئی سوال تو بیڈ پہ لیٹے اس وجود کی آنکھوں میں کرب ہی کرب واضح تھا۔ کسی سے محبت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، تو پھر اسے پانا تو ہمارا اختیار ہونا چاہیے، یا پھر جو مل نہیں سکتا، آخر دل اسی کی طلب اور تمنا کیوں کرتا ہے؟ جو ممکن ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس راستے پر ہی کیوں لے جایا جاتا ہے؟ وہ لال انگارہ آنکھوں سمیت درد کی انتہاؤں کو چھوتی بولی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن شاید یہی دل کا دستور ہے کہ یہ لا حاصل کے پیچھے ہی دوڑتا ہے۔ وہ کرب سے چور لہجے میں کہتا ایک سر دہا بھر کر رہ گیا۔ فارس، ہم آپ سے بہت مہرمہ، کچھ باتوں کا برہم قائم رہے تو ہی اچھا ہے۔ جب کچھ باتیں دل کا ہر مقام سر کر کے لبوں تک رسائی حاصل کرتی ہے تو اس کا زیاں دل کے حصے میں ہی آتا ہے۔ مہرمہ، دل معصوم ہوتا ہے، اسے سزا دینا گناہ ہے۔ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتا وہ آنکھوں میں درد سموئے کہتا، اس وقت کوئی ہارا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ زبان خاموش بھی رہے تو آنکھیں وہ سب کہہ دیتی ہے جو زبان بھی کہنے سے غائب رہتی ہے، کیونکہ آنکھیں زبان سے زائد ترجمانی ہوتی ہے۔ ہم کچھ بھی چھپا لے، یہ تو وہ درد بھی کریدتی ہے جو ہم کبھی خود سے بھی نہیں کہہ پاتے۔ وہ ضبط کی انتہاؤں کو چھوتی ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہنے لگی، جو اس سے نظریں چرا رہا تھا، فارس شاہ، مہرمہ شاہ آپ کو ٹوٹ کر چاہتی ہے، اسے اپنے دل کے کسی دریچے میں سمو لے، ورنہ یہ آپ کی چاہت میں بکھر جائے گی۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، جبکہ آنکھوں سے آنسو متواتر بہتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ فارس شاہ نے اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا جس کی گندمی مگر صاف رنگت تھی، کالی آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک مہرمہ شاہ آج اس شہزادوں کی آن بان رکھنے والے فارس شاہ کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ فارس شاہ کو دنیا کی سب سے بے بس لڑکی لگی تھی۔ مہرمہ، مجھ پر تو ازل سے کسی اور کا حق ہے، جو میری سانسوں میں، میرے لہو میں، میرے وجود میں موجود ہے۔ یہ فارس شاہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے تو کسی اور کی امانت ہے۔ میں نے صرف اور صرف سلیکون زدی سے محبت کی ہے، اسی کو چاہا ہے، اسی کو سوچا ہے۔ وہ میرا درد بھی ہے اور اس درد کی دوا بھی ہے۔ میں اسے دل سے نکال بھی دوں تو وجود سے کیسے نکالوں، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں بھی دیکھتا ہوں اس کے سوا کچھ بھی، کبھی بھی کچھ نہیں پایا۔ فارس شاہ اسی کے لیے زندہ ہے، کیونکہ میں اسے دل سے تو نکال سکتا ہوں، لیکن جب وہی میرا دل اور میری جان ہے تو اسے کیسے نکالوں گا؟ آپ نے آج میری وجہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی، ایک ایسے شخص کے لیے جو خود کسی اور کی بدولت سانسیں لے رہا ہے۔ میں آپ کو سوائے درد کے کچھ نہیں دے سکتا۔ پلیز آپ مجھ سے کوئی امیدیں وابستہ مت کریں۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتا اس پہ غم و حیرتوں کے پہاڑ گراتا وہاں رکا نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اسی لیے وہ اسے اپنی باتوں سے بے جان چھوڑ کر روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے مہرمہ شاہ اس انکشاف پر اکھڑی سانس لینے لگی تھی۔ اس کی سدھرتی ہوئی حالت اچانک بگڑنے لگی، ہچکیوں کے درمیان اسے بمشکل سانس آ رہی تھی، دل جیسے بند ہونے کے در پہ تھا۔ کبھی کبھی انسان کو جسمانی بیماریاں نہیں، دل کا درد نگل جاتا ہے، ایسا درد جس کی شاید کوئی دوا ہی موجود نہیں ہوتی۔ ولیمہ سیریمنی ختم ہوتے ہی رجا اور سلیکون کو اپنے اپنے روم میں لے جایا گیا تھا۔ سادہ سی مرون رنگ کی پرنٹڈ شرٹ کے نیچے وائٹ ٹراؤزر زیب تن کیے، گلے میں وائٹ دوپٹہ لپیٹے وہ سادہ سی حلیے میں چینجنگ روم سے نکلی۔
جب وہ ٹیبل پہ دونوں ٹانگیں رکھے کاؤچ پہ براجمان سگریٹ کی گہرے گہرے کش لیتا دکھائی دیا، وہ اس پہ سرسری نگاہ ڈالتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ تم یہاں سوگی کیا؟ وہ بیڈ پہ دراز ہونے لگی تھی جب اس کی گسیلی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاں کیوں نہیں سو سکتی کیا؟ اسے ایک نظر دیکھ کر عام سے لہجے میں بولی، نہیں تم یہی سوگی، لیکن اب سے بدلاؤ آئے گا۔ وہ بظاہر تو غصے سے کہہ رہا تھا لیکن اس کی گہری نظریں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ مطلب؟ وہ متجسس نگاہیں اس پہ ٹکا گئی۔ مطلب یہ کہ اب سے میں بھی یہیں سوں گا اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا اٹھتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا جب وہ اسے روکنے کی غرض لیے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ تم یہاں نہیں سو سکتے، 1 مہینے سے کاؤچ پہ سو رہے ہو نا، تو اب بھی وہیں سو گے۔ وہ سخت لہجے میں کہنے لگی، یہ کیا بچپنا ہے، ہٹو آگے سے۔ وہ سخت گھوری سے نواز رہا تھا۔ تمہیں میری ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب میں نے کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں سوگے تو مطلب نہیں سوگے۔ وہ دانت کچکچانے لگی۔ اوہ ہیلو ایکسکیوز می، یہ گھر میرا ہے اور یہ روم بھی میرا ہے، اس لیے تم مجھے روک نہیں سکتی، سمجھی؟ وہ بھی دو بدو بولا۔ روباز زیدی سلیکان زیدی جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم یہاں کیسے سوتے ہو۔ وہ ایک ادا سے کہتی اسے وارن کرنے لگی، اوہ شٹ اپ، تم ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی، میرے سامنے تمہاری بالکل بھی نہیں چلے گی۔ وہ بھی بزد تھا۔ چلو دیکھتے پھر کہ کس میں ہے دم۔ تمسخرانہ مسکراہٹ سمیت کہتی واش روم کے جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے واش روم میں، اب ڈر کر بھاگ کیوں رہی ہو؟ اب دکھاؤ جو دکھانا ہے، آئی ایم ویٹنگ۔ اسے واش روم میں گھستا دیکھ کر پیچھے سے ہانک لگاتا اور پھر سر جھٹکتا بیڈ کی جانب بڑھا اور لحاف اوڑھے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ آج پورے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے نیند میں اپنی آغوش میں لینا چاہ رہی تھی، تو وہ بھی نیند کی مانتا چند منٹوں میں ہی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہ جو تقریباً پچھلے 15 منٹ سے واش روم میں بند تھی، اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور پانی سے بھری بالٹی اٹھائے واش روم سے نمودار ہوئی اور اسے سکون کی نیند لیتے دیکھ کر کھلے اڑاتا ہلکا سا قہقہ لگاتی وہ بیڈ کی جانب بڑھی اور بلا تاخیر پوری کی پوری بالٹی روباز کے اوپر انڈیل دی۔ پانی کے شور اور خود پر کچھ گیلا گرتا ہوا محسوس کرتا ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن جب سامنے دیکھا تو اس کی بیوی ہونٹوں پہ تنزیہ مسکراہٹ سجائے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سرپرائز جانو، اپنی مسکراہٹ سے اسے آگ لگاتی آخر میں اپنے دانتوں کی بھرپور نمائش کرتی کھل کر ہنسی تھی، جبکہ روباز زیدی کا دلچاہ اس کا گلا دباتے جس نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ ڈیئر ہسبینڈ، تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا نا، تو اب اس کی تھوڑی بہت سزا تو تمہیں ملنی چاہیے۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی کہہ کر بالٹی رکھنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھی جب وہ سرک سے اٹھتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، آئندہ تم نے میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو ایسا سبق سکھاؤں گا جو مرتے دم تک نہیں بھولو گی۔ اس کے بال سختی سے پکڑتا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جاتا ہوا دھاڑا، جب اچانک سلیکان زیدی کے نازک ہاتھ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ اس کے گال پہ چھاپ چھوڑ گیا تھا، جبکہ وہ شعلہ ٹپکاتی آنکھوں سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھے غیظ و غضب اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ عزت دو گے تو ہی عزت سے رہوں گی۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے سبق سکھاؤ گے؟ تم پہلے خود تو کوئی سبق سیکھ جاؤ، جب اس قابل ہو جاؤ تو مجھے بھی آ کر سکھا دینا، دیکھی انداز میں کہتی سکھا جانے والی نظروں سے کھونے لگی، جو اچانک پاس پڑے کانچ کے ٹیبل پہ پوری قوت سے ہاتھ مارتا اسے چکنا چور کر گیا، جس سے وہ ڈری تو ہرگز نہیں تھی لیکن 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کمرے کی دیواریں ساؤنڈ پروف تھی، ورنہ کانچ کے ٹوٹنے کی جتنی تیز آواز تھی اسے سن کے سب جاگ جاتی اور ابھی دوڑے دوڑے ان کے کمرے میں آتے۔ کانچ ٹوٹنے سے اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، جبکہ اسے اس درد کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ لاؤ مرہم لگا دو، بہت خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے لہو کے قطرے زمین پر گرتے دیکھ کر آگے بڑھی جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ جو درد دیتے ہیں وہ دوا نہیں ہو سکتے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، جبکہ ہاتھ کی مٹھی اس نے زور سے بند کی تھی جس سے خون مزید رفتار سے بہنے لگا تھا، جسے دیکھ کر وہ اس کے کوئی بھی 10 دفعہ انکار کے باوجود زبردستی آگے بڑھی اور اسے کاؤچ پہ بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لائی اور پہلے روئی سے اس کے ہاتھ سے بہتا خون صاف کیا، پھر اس پہ آئنمنٹ لگانے لگی۔ وہ جو 5 منٹ پہلے اس پہ شدید غصہ تھا، اب اس کا یہ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ بس بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کیا تھی، کبھی اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، خود ہی زخم دے کر دوا بھی خود ہی بنتی تھی۔ وہ آئنمنٹ لگا کر اب مہارت سے اس کے ہاتھ پہ ڈریسنگ کر رہی تھی۔ روباز زیدی جسے پہلے ہی اپنے درد کی پرواہ نہیں تھی، اب وہ اسے اس طرح اپنی فکر کرتے دیکھ کر اس کی ذات میں گم ہو رہا تھا، لیکن دل بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ دھڑکنوں نے بھی پھر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب ڈریسنگ کر کے اٹھی تو بے ساختہ اسے سلیکون کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس سے وہ اس کے اوپر آ گری۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اپنی گود میں بٹھا لیا، جو آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتا اس کی سانسیں پینے لگا۔ اس کی حرکت پہ سلیکون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس سے ایسی حرکت کی امید ہرگز نہیں کر رہی تھی۔
وہ اسی طرح اس کے لبوں کو قید کیے اسے کاؤنٹ پہ لٹاتا، خود اس کے اوپر جھکتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا، اس کے لبوں سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ دونوں کے دل فل اسپیڈ میں دوڑ رہے تھے۔ وہ مزاحمت کی کوشش بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پوری طرح سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ روباس نے تو اس سے انتقام لینے کے لیے نکاح کیا تھا اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ کیوں نہ چاہتے بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے قریب جا رہا تھا۔ سلیکان، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس کے لب آزاد کرتا ہنوز اسی پوزیشن میں اس کے اوپر جھکا، ٹرانس کسی کیفیت میں کہتا دوبارہ اس کے لبوں پہ جھکا، جبکہ سلیکان زیدی جو اس کے سامنے بہت بہادر بنتی تھی آج اپنی اس حرکت سے صحیح معنوں میں اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اپنی پیاس بجھاتا رہا اور پھر اچانک ہوش میں لوٹتا اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی کب کی الجھی سانسیں ہموار کرتی سلیکان کو دیکھ کر پریشانی سے اپنا سر تھامتا، بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ خود کلامی کے انداز میں چیختا، گرتا پڑتا بمشکل چلتا مرے ہوئے قدموں سے روم سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سلیکان جو اپنی بگڑتی حالت درست کر رہی تھی اسے یوں چیختے دیکھ کر فکرمندی سے اٹھ بیٹھی، لیکن وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا اور جو بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب وہ شاور لے کر واش روم سے نکلتا اس کے پاس آیا۔ رجا ڈارلنگ، ابھی تک سوئی نہیں کیا؟ لگتا ہے میرے خیالوں میں کھوئی تھی۔ لو، میں تو تمہارے سامنے ہوں، جی بھر کر دیکھ لو، شریر لہجے میں کہتا چلتا وہ اس تک آیا جو اس کی بات پہ آگ بگولا چہرہ لے اسے گھور رہی تھی۔ بس ایک بات تو بتاؤ، تمہیں یہ خوش فہمیاں پالنے والی بیماری کب تک لاحق ہوئی؟ وہ اٹھتی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر بولی، جب سے میری شادی ایک سائیکو لڑکی سے ہوئی، بس تبھی سے میں یہ بیماری میری بیوی کی طرف سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ وہ جو پہلے ہی سلگ رہی تھی وہ یہ بات کر کے اسے مزید تپا گیا۔ اوہ، تو تم بھی اسی پاگل خانے سے آئے ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ واؤ، تم تو میرے دوست نکلے، وہ زہریلی مسکراہٹ سے کہتی بتی سے نکالنے لگی جس پہ وہ جل بھن کر رہ گیا۔ تمہاری زبان کو زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ اس نے سخت گھوری سے نوازا۔ ہاں، بس مجھ جیسا ٹیلنٹ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، لاپرواہی سے شانے اچکا گئی، جس پہ وہ اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا۔ واٹ ایور، اب میں سونے لگا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، یہ کہتا بیڈ پہ دراز ہو گیا، جبکہ اس کے لیٹتے ہی دوسری سائڈ پہ سمٹ کر لیٹ گئی کہ کہیں غلطی سے بھی وہ اس کے قریب نہ آ جائے۔ اب تم نے کہا ہے کہ ڈسٹرب نہیں کرنا، تو ڈسٹرب کرنا تو بنتا ہے نا باس، وہ کدا سے دل میں کہتی آہستگی سے اٹھ بیٹھی اور سائڈ دراز پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس میں کچھ سیٹ کرنے لگی، اور پھر وہ الارم کلاک ارزال کے تکیے کے پاس رکھتی خود دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹی اور منہ تک لحاف اوڑھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں اچانک چڑ چڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ جو ابھی نیند کی وادیوں میں اترا تھا اس آواز بوکھلا اٹھا تھا اور اب پورے کمرے میں اس آواز کو تلاش کر رہا تھا جو اسی کے تکیے سے آ رہی تھی۔ جب اس کی نظر تکیے پہ پڑی تو ساری صورتحال سمجھتے ہوئے صحیح معنوں میں اس کا پارا ہائی ہوا۔ رجا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ حلق کے بل چلاتا اٹھ کھڑا ہوا اور جو مصنوعی سو رہی تھی اس کے چلانے پہ مصنوعی ہڑبڑاہٹ سے اٹھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے کہتی اسے تکنے لگی۔ واہ رجا بی بی، واہ کیا بات ہے، کیا اداکاری کرتی ہو، اداکاری میں تو تم نے لومڑی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دانت کچکچا کر بولا، ہاں واقعی اداکاری تو میں بہت اچھی کرتی ہوں۔ خیر یہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں جگایا؟ انجان بننے لگی، کیونکہ تم نے مجھے جگایا، اس کا بازو سختی سے دبوچ گیا۔ ارے میں نے کب جگایا؟ وہ نہ امڑنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الارم تم نے ہی لگایا تھا نا؟ اس کے بازو گرفت تنگ کرتا ودھاڑا۔ ارے تم نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اور میں نے سنا ہے کہ انسان کی ناں میں ہاں چھپی ہوتی ہے، اس لیے میں تو ایک فرمانبردار بیوی ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی مسکینی سی شکل بنائے بولی، تم کوئی بہت ہی… بات کرتے کرتے اس کی نظر اپنے کمرے کی کھلی ونڈو پہ پڑی جس سے لابی کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑتا ونڈو بند کرنے کی قصد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب ونڈو کے پاس گیا تو سامنے روباس خستہ حالت میں زینے اتر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن وجہ وہ بھی کچھ جانتا تھا۔ اس نے ونڈو بند کی اور کچھ سوچتے ہوئے روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہیں بعد میں دیکھوں گا، وہ دروازے کی نوب گھماتا اسے غصیلی آواز میں کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے اس سے کیا ہوا؟ ابھی تک تو مجھ سے لڑائی کرنے کے موڈ میں تھا اور اب بنا کچھ کہے چلا گیا۔ سائیکو مجھے کہتا ہے، اور سب سے بڑا سائیکو تو یہ خود ہے۔ وہ یہ کہہ کر منہ بسوڑتی پھر سچک کر دوبارہ بیڈ پہ دراز ہو گئی۔ دی گریٹ روباس زیدی کو کوئی اچھی لگنے لگی ہے۔ واہ، واٹ اے بریلینٹ شوق! ارزال جو اس کی آنکھوں میں نفرت کم اور سلی کے لیے محبت زیادہ دیکھ چکا تھا اور جو سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، دھڑلے سے اسٹڈی روم میں داخل ہوتا مشتعل سے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز پہ وہ جو کاؤچ پہ بیٹھا تھا کھڑکی کے پاس آتا اس کی یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ویسے… وہ چلتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔
وہ ویسے کو لمبا کھینچتا بات ادھوری چھوڑ کر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، جہاں چہرے پہ حد درجے سنجیدگی طاری کیے وہ اس کی جانب سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے میں کہہ رہا تھا کہ تم دونوں کی جوڑی اچھی ہے، چھیڑنے کے سے انداز بولا۔ تم نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن یہ جنگ ہی میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ جب انسان نفرت کو جنگ بنا لیتا ہے تو ہار جیت کی پرواہ نہیں رہتی، صرف ایک چیز کی پرواہ ہوتی ہے اور وہ ہے انتقام۔ اور اب انتقام میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ مجھے سلیکون زیدی سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے تم اس کے ساتھ میری جوڑی بنانے کی کوشش مت کرو۔ وہ لڑکی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس سخت لہجے میں کہتا ہاتھ میں پکڑے چلتے سگریٹ کو اسی ہاتھ میں مروڑ گیا جس سے اس کی ہتھیلی جلنے لگی تھی، لیکن اسے اس درد کی پرواہ ہی کب تھی۔ وہ اس کے دوسرے ہاتھ میں بندھی پٹی بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے اس سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی وجہ نہیں بتائے گا۔ یہ جلن، یہ درد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے کیونکہ وہ تو درد کے ساتھ ہی بڑا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اگر اس کے سینے میں کوئی جذبہ تھا تو وہ درد اور نفرت تھی، اور یہ نفرت اب انتقام بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ رزال اس کی حرکت پہ لب بھیج کر رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ روباس کو اس چھوٹے موٹے درد کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن روباس، میں نے تو محبت کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ اسے مزید اکساتا اس کا چہرہ تکنے لگا جو اب اس کی بات پہ نظر چرا رہا تھا۔ ارزال، تم جاؤ یہاں سے، کیا فضول باتیں کرے۔ اس نے اپنے دل کی بدلتی حالت سے خائف اسے یہاں سے بھیجنا چاہا، لیکن سامنے بھی ارزال زیدی تھا جو ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ روباس، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں نے تو تم سے محبت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کہا کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ اس کی بات نظر انداز کرتا ڈیٹائٹس سے بولا ارزال، میں نے کہا جاؤ۔ وہ غصیلی آواز میں چیخا، نہیں جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ تم تو سلیکون کو مارنا چاہتے ہو نا؟ اس کی جان لینا ہی تمہارا مقصد ہے نا؟ کہیں اب ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ اس کے خوبرو اور نیلی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، وہ جو شدت غم اور ضبط کے باعث اس وقت لال انگارہ بنی تھی، بڑی ہوئی شیوں، آنکھوں میں درد، سرخ و سفید چہرے پہ بلا کی سکتی آج کہیں سے بھی دیکریٹ روباس زیدی نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، میں اس کی جان لینا چاہتا ہوں۔ میں سلیکون سے صرف نفرت کرتا ہوں اور اس کی جان لے کر ہی میرا انتقام پورا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کا گریبان پکڑتا ہوا دھاڑا جس پہ وہ تعصب سے سر نفی میں ہلاتا وہاں سے چل دیا۔